ना वो उनके कान खड़े हो गए, यार ये उनको लगा, क्लिक किया उनको, ये क्या लगा उनको। जैसे एक मौलाना साहब थे जो मीठा खाने के अक्सर मौलाना लोग शौकीन होते हैं, तो बीमार थे ना, ऐसे मरने लगे ना, बिल्कुल बिल्कुल जान निकल रही थी उनकी। कोई आके कह रहा है इनको पैनाडोल खिलाओ, कोई कह रहा है इनको टीका लगाओ, कोई कह रहा है इनको ये करो, कोई कह रहा है ये करो, एक ने कहा दूध जलेबी खिलाओ। एकदम क्लिक किया उनको, एकदम उनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई, उठ के बैठ गए, बोले भाई ये क्या कह रहा है। तो कुछ चीजें इंसान को एकदम क्या करती हैं, दलाइल से बात समझ में नहीं आ रही होती तो ऐसा स्टाइल इख्तियार करना पड़ता है कि वो एकदम क्लिक कर जाए, ठा करके लगे उसकी खोपड़ी में जाके। तो मैं तो दलाइल से चीख चीख के थक गया कि भाई औरत खुद से नहीं ले सकती। हाँ, मर्द जालिम हो एक अलग बात है, उसमें गवाहों से साबित करे कि ये बेसिक हुकूक अदा नहीं कर रहा, फिर फस्खे निकाह होगा, तनसीखे निकाह होगा। ऐसा नहीं है कि वो जब चाहे जो औरत चाहे। तो मैं दलाइल के अंबार लगा दिए, नहीं समझ में आ रहा। वो जज भी आए हुए थे, उनको भी मैंने समझाया, नहीं आया। मैंने कहा फिर एक बात है जज साहब, आप अपनी बीवी को डिवोर्स दे सकते हो, दूसरों की बीवियों पे अल्लाह ने आपको कंट्रोल नहीं दिया है। तो एकदम जैसे वो जीत जलेबी क्लिक कर गई थी ना इनको भी ये जुमला क्या कर गया, क्लिक कर गया, ठक करके लगा। थोड़ी देर तक गैरत आई, फिर दोबारा वही बेगैरती वाली बातें शुरू कर दी, हिले थोड़ी देर के लिए, फिर कहने लगे एक्चुअली भाई ड्रामेबाजी मत करो। जब एक गैर इस्लामी है तो क्या है, गैर इस्लामी। ये एक्चुअली बातें अमेरिका में आप कर सकते हो असेंबलियों में। जब आपने लॉ आपका ये कि इस्लाम के मुनाफी कानून नहीं बनेगा तो इस पे बहस नहीं होगी अकल क्या कहती है, बहस इस पे होगी कि इस बारे में इस्लाम क्या कहता है। फिर मैंने कहा अगर आपको इस्लाम समझ में नहीं आता ना तो अकल भी यही कहती है, क्योंकि अगर बीवी को इस तरह से डिवोर्स का हक दे दिया जाए जैसे अदालतों ने दिया है, तो मैंने कहा मुझे वो बारीक लकीर दिखा दो, बता दो कि कौन सी हद है जिससे हम फर्क करें मियां बीवी में और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में। फिर फर्क क्या रह गया, नहीं यही बात समझ, सिवाय डॉक्यूमेंटेशन का। भाई गर्लफ्रेंड को भी हर वक्त ब्रेकअप का हक हासिल होता है कि नहीं होता, तो बीवी को भी है। तो फिर बस नाम का फर्क हो गया कि ये कागज में बीवी लिखी हुई है, इसको लिखा हुआ है, और उसको कागज में गर्लफ्रेंड लिखा हुआ है, या कोई कागज ही नहीं है। तो कागज थोड़ी है जिससे पता चलता है। जब कागज नहीं होते थे तो क्या मियां बीवी बलूचिस्तान में, केपीके में, गांव देहातों में तो बहुत से निकाय जिनका कोई कागज सिरे से है ही नहीं, तो वो क्या मियां बीवी नहीं है। तो बीवी में और गर्लफ्रेंड में फर्क ये होता है कि बीवी के पास आने का हक है, जाने का हक नहीं है, और गर्लफ्रेंड के पास आने का भी हक है और जब चाहे जाने का भी हक है। इस बात पे सेकुलर लोग मुझे बहुत गालियां देते हैं, तो दबा के गालियां दो। जब तुम्हारी बीवी तुम्हें चित्रौल लगाएगी ना, गफ्फार को पसंद करेगी 6 बच्चे पैदा करने के बाद, फिर देखता हूं तुम्हारी हालत क्या होगी। और इनके तो कमबख्तों के 6 बच्चे भी नहीं होते, एक आध बच्चा पैदा करने के बाद भी जब वो गफ्फार के पास जाएगी ना, तो मैं तुझसे पूछूंगा बता मैं सही कह रहा था गलत कह रहा था। तो असल में इन सेकुलर लोगों का बीवी से वो रिश्ता होता ही नहीं है कमबख्तों का। इन्होंने कोई जाने निछावर भी नहीं करनी होती, बीवी से भी ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे रखा हुआ होता है कि बेगम यू आर, वो है ना, तुम्हारी जैसी तुम चाहो जिंदगी गुजारो, मैं अपनी लाइफ में मस्त, तुम अपनी लाइफ में मस्त। हम जब स्टेज पे जाएंगे किसी प्रोग्राम में तो दोनों एज ए मियां बीवी जाएंगे, बाकी तेरी मर्जी, तू गफ्फार के पास जा, तू सत्तार के पास जा। तो जब ये बेगैरती हो फिर उसको अदालती खुला में कोई इश्काल नहीं होगा। ये गैरतमंद लोगों के लिए मैं हिसाब किताब बता रहा हूं, जिसको ये होता है कि यार बीवी मेरी है और पसंद किसको कर रही है, गफ्फार साहब को या वसीम साहब को या जमशेद को पसंद कर रही है। तो गैरतमंद लोगों को होती होगा कि यार मेरी बीवी है और अदालत उसको किसी और को पकड़ा रही है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इस्लाम में ये बेगैरती बोलो नहीं है। तो इस पे खुदा के बंदो आवाज उठाओ, आप लोग सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ इसके खिलाफ। जब भरपूर आवाज उठेगी ना तो ये हमारे सियासी लीडर थोड़ा सा हिलेंगे, वरना ये नहीं हिलेंगे। इनको दिमाग से निकाल दो और पर्सनली मुलाकातें करो, इनको इज्जत दो। मुझे इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी साहब से भी मिलने का मौका मिला ना, इज्जत के साथ मैं जरदारी साहब से भी मिलने के लिए तैयार हूं, शायद इज्जत से काम हो जाए। भाई मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ से मिलने का मौका मिला, उससे भी मिलने के लिए, लेकिन कोई सुने तो ना, किसी से भी मिलने का मौका मिला मैं तैयार हूं। मैंने तो वकीलों को बोला है मेरी जो मदद चाहिए ना इस कानून को तब्दील करवाने के लिए, जब जहां बुलाओगे मैं पहुंचने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा मैं क्या करूं यार। लेकिन हमारे स्कॉलर को देखो, काम धेले का नहीं करना, तागूती निजाम को बदलो, तागूत के, और इस्लामी हुकूमत। अबे इस्लामी हुकूमत तो है, अब उसको इस्लामाइजेशन करने के लिए लॉ तब्दील करना है, उस पर आवाज, जैसे उन्होंने आवाज उठाई है कैसर राजा ने, ये जो ड्रामा आ रहा है कौन सा बरज़ख, इस पर आवाज उठाई, ये काम है इस्लामाइजेशन का।
اب قیصر راجہ صاحب بھی بیٹھ دیتے میں طاغوت کی نظام کو برداشت نہیں کروں، پلٹ دوں گا پورا نظام. اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا بھائی یہ برزخ ڈرامہ آ رہا ہے، اس میں ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور عدالت میں جائیں گے. اس کا مطلب قیصر راجہ صاحب واقعی کیا چاہتے ہیں؟ ملک کو اسلامی بنانا. ایک ٹاسک لی نا، جیسے یوتھ کلب والوں نے LGBT کے خلاف کانفرنسز کی، وکیلوں کو بلایا، ان کو شعور دیا، کورٹ میں کیس گیا، اور بھی لوگوں نے ساتھ دیا، اور یہ قانون الحمدللہ تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب یوتھ کلب والے واقعی پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اسلامی. لیکن اگر وہ باتیں پھینکتے رہتے ہم یہ پورا نظام بدلیں گے، یہ طاغوتی نظام ہے، غیر اسلامی ملک ہے، اس پورے نظام کو پلٹو، اس کا مطلب آپ کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہے. جس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا اس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اور جس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے اس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا. ایک صاحب آئے نا، اور آسان مثال، آپ کی مرضی مطلب کی مثال دیتا ہوں. میں ابھی ٹاپک پر آ رہا ہوں، یہ بیچ میں ایک درمیان میں بات ہے کہ آج کل ٹی وی پہ طاغوت بہت چل رہا ہے، طاغوتی نظام ہے، طاغوت ہے. تو کیا کریں؟ طاغوتی نظام ہے تو بھائی ایک ایک چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گی. آئین کس کو فیور کر رہا ہے؟ آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین ہی غلط ہوتا تو پھر ہم نظام کی تبدیلی اور وہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تمیز سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کام کریں گے وکلا کر سکتے ہیں، ججز کر سکتے ہیں، اور سیاسی لوگ کر سکتے ہیں. تو ججز پہ، وکیلوں پہ اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ محنت کی جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور مذہبی جماعتوں کو، مذہبی تنظیموں کو، اسلامی نظریاتی کونسل کو توجہ دلائی جائے کہ آپ کرو یہ کام، تو یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے، بس آپ باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے. تو وہ کیا تھا، میں مثال دے رہا تھا نا کہ جو کرنا چاہتا ہے نا وہ اس کے پاس ایک پیکج ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوگا. جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہو اس کا مطلب وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا. اس کی مثال ایسے جیسے وہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس لڑکی سے؟ کہتے ہیں لڑکی جو میرے ویژن کا حصہ ہو اور اس ٹائپ کی ہو، جو میرے ساتھ بزنس میں پارٹنر بنے اور میرا ایک ادارہ ہے وہ بھی چلا لے اور یہ بھی کر لے اور وہ بھی کر لے، ایسی صفات. میں نے کہا اس کا بول تو میں نہیں کرنا چاہتا، خام خواہ میں کیوں فضول باتیں کر رہا ہوں میرے سامنے بیٹھ. یعنی تیرے کو ایسی عورت چاہیے جو جوان بھی ہو، تجھے اولاد بھی دے اور تیرا اسکول بھی چلائے، تیرا مدرسہ بھی چلائے، تیرے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہو اور وہ تجھے پسند بھی آئے اور اس کمبخت کو تو بھی پسند آئے. تو جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے جاننے والے، جب میں یہ بیان آتا ہے تو نیچے کچھ خواتین کے کمنٹس آتے یہ نہیں سدھرے گا، میرے بارے میں لکھا ہوتا ہے. یہ ہر بیان میں دوسری شادی کہیں نہ کہیں سے کھینچ کے لے. ایک انٹرویو میں ایک پوڈ کاسٹ میں خاتون سے پوچھا گیا، وہ خاتون میرے خلاف بول رہی تھی یہ ہر وقت شادیاں کرتے ہیں. تو اس نے کہا اب تو ان کی 4 ہو گئیں. کہتی ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں باتیں، یہ ہو گئی ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیا شوق ہے ان کو باتیں کرنے کا. تو اس پہ کسی نے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں اس طرح کے کلپ پہ نا کہ یہ نہیں سدھرے گا. جن کو میرے بیان سے تکلیف ہو رہی ہے نا انہوں نے نیچے کمنٹس کیا ہوتے ہیں، یہ مولوی، یہ مفتی نہیں سدھرے گا. تو واقعی میں نہیں سدھروں گا، میں بہت بگڑا ہوا ہوں. تو میں بولتا رہوں گا موت تک، مثالیں بھی میں دیتا رہوں گا اس کی. تو وہ کیا ہے، وہ میں بتا رہا تھا نا کہ ہمارے ایک جاننے والے ایک استاذ ہیں، عالم بھی ہیں. وہ ایسے نا بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ ٹیک لگا کے نا، اکثر میں نے دیکھا اسی طرح بیٹھے ہوتے تھے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ نسوار ان کے منہ میں تھی، پشتو اسپیکنگ ہے. مجھے کہنے لگے یار تم نے پتہ نہیں کیسے کر لی، ہماری تو کوئی دوسری بھی نہیں ہو رہی. تو میں نے ان کی نقل اتاری نا، میں کرسی پہ ایسے کر کے بیٹھ گیا، یوں کر کے نا ایسے کر کے تھوڑا نسوار والا میں نے وہ بنایا چہرہ. میں نے کہا اس طرح نہیں ہوگی. جب آپ کے پاس آؤ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوگے اور وہ کہہ رہے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی. ایسے تھوڑی ہوتی ہے بھائی، ہلنا جلنا پڑتا ہے. کیا خیال ہے، رشتہ تلاش کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. تو یہ کیا اس طرح؟ تو میں نے کہا پہلی ہو گئی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے بھائی طاغوت کی بات کرنا، نظام کی تبدیلی کی بات کرنا بہت آسان، کوشش کرنا بہت مشکل ہے. تو کوشش، آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین کس کے ساتھ ہے؟ مذہبی لوگوں کے ساتھ ہے. کہ اتنی خاندانی شق آئین میں ڈل گئی ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنے گا. اب ہماری اسمبلی 100% بھی سیکولر ہو جائے نا، قانون کے ہاتھوں آگے مجبور ہو جاتی ہے. دیکھو جنرل مشرف تو بہت ایک سیکولر سا آدمی تھا، اس نے بھی کچھ الٹے قوانین جب نافذ کیے نا تو پہلے مولویوں کو بٹھا کے نا، اپنی مرضی کے سرکاری مولویوں کو بٹھا کے ٹاک شوک پہ اس کو مشرف و اسلام کرنے کی کوشش کی ہے اس نے. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار کتنا ہی الٹا قانون میں نافذ کروں لیکن مجھے قرآن و سنت کا سہارا
لینا پڑے گا, مجھے کوئی لیبل لگانا پڑے گا. تو یہ خود اس کی علامت ہے بھائی, لوگ غلط ہیں, ملک غلط نہیں ہے. جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ 2 نمبریاں کرتے ہیں, ملک غلط نہیں ہے. تو تمیز سے آپ جب کام کرو گے, قانون لا آپ کا ساتھ دے گا, کورٹ آپ کا ساتھ دے گی اگر آپ تمیز سے کام کرنے کی کوشش کرو گے, لیکن وہ ہو نہیں رہا ہے. تو یوتھ کلب والوں نے کوشش کی نا LGBT کے بارے میں, الحمدللہ ان کی بھی تھی, ان کے علاوہ بھی لوگوں کی تھی, صرف ان کی نہیں تھی, ان کی ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی, ایک پراپر وے میں انہوں نے کام کیا اور الحمدللہ ہو گیا وہ کہ بھائی یہ غیر اسلامی ہے. تو اسی طرح یہ برزخ ڈرامہ ہے, قیصر راجہ صاحب اس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, آپ ان کا ساتھ دو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں عدالت میں جاؤں گا, اس کی ایسی کی تیسی کروا دوں گا, بند کرواؤں گا. تو یہ ایک طریقہ ہے, کیونکہ لا کس کا, یہی اگر انڈیا میں چل رہا ہوتا, امریکہ میں چل رہا ہوتا, پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اب دیکھو کینیڈا میں, امریکہ میں, UK میں اسکولوں میں بچوں کو ہومو سیکشولیٹی سکھائی جا رہی ہے باقاعدہ, وہاں آپ کورٹ میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. پاکستان میں سکھائی جائے تو آپ کورٹ میں اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو, سمجھتے ہو, آواز اٹھا سکتے ہو آپ. تو یہ بہت بڑی چیز ہے یار پاکستان میں, اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, بس ہم اسٹیٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ غیر اسلامی غیر اسلامی. بھائی اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور KPK کا جو لا ہے وہ اور زیادہ, اس کی تو بہت ساری جزیات اسلام کے اور زیادہ قریب ہیں, تو اس میں تو اور زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے, ہم کوشش ہی نہیں کرتے, ہماری دینی سیاسی جماعتیں کوشش نہیں کرتی ہیں, اور جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان سے بھی مجھے کچھ اشکالات ہیں, انہوں نے 20 دفعہ توجہ دلائی ہے, نہیں ہو رہا حساب کتاب. تو جب اللہ نے کہا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, جو قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا نا علامہ اقبال نے, کہ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. علامہ اقبال تھے, پتہ نہیں الطاف حسین حالی تھے, کن کا شعر ہے یہ, کہ جس قوم کو خود لوگ دیندار لوگ ہی اس پہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر کہاں سے ہوگا, بس بیٹھ کے باتیں کرتے رہو. تو کہاں سے کہاں نکل لی ہم بھائی, کیا بات کر رہے تھے ہم, یہ بات کر رہے تھے کہ یہاں کہاں سے گیا میں, تو بیان کچھ اور لے کے چلا تھا نا. ابے ریٹن فارم, ہاں یہ ریٹن پہ بات آئی تھی, آپ نے صحیح پڑھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی ملک بنتا ہے تو لکھا جاتا ہے آئین کو. تو اللہ میاں نے بھی جب کائنات بنانے کا ارادہ کیا, حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ, اب لکھا جا رہا ہے. اللہ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے, یہ لکھنے کی اللہ کو ضرورت بولو ہے نہیں, کیونکہ اللہ خود ہی بنا رہا ہے نا, تو خود ہی ہے سب کچھ. اللہ کو یہ لکھنے کی ضرورت تھی کہ میں جو قانون سازی آگے کروں گا وہ کس اصول کے تحت. جیسے پاکستان میں لکھ دیا گیا حاکم اعلیٰ اللہ ہے, اور یہ اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی بڑی ایفرٹس ہیں, سمجھتے ہو. اور صبح و شام علماء دیوبند کو گالیاں لوگ دینے والے بہت ہیں, لیکن اس میں علماء کی قائد اعظم سے ملاقاتیں تھیں اور ان کی محنت تھی, جس کے نتیجے میں سب سے پہلی شق کیا آئی ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ ہے. یہ بڑا خاندانی کام علماء نے کروا لیا تھا, بر صغیر کے علماء نے. تو اب اسی شق کے نیچے سارے اصول طے ہوں گے. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی, اللہ نے کہا میرا تو کوئی اسمبلی نہیں ہے, میں خود ہی قانون بنا رہا ہوں کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا. تو اللہ میاں نے اپنے آپ کو پابند کیا سب سے پہلے, کہ میں جو قانون سازی کروں گا, جو میرے بندوں سے معاملات ہوں گے, مخلوق سے معاملات ہوں گے, وہ اس اصول کے تحت ہوں گے. وہ اصول اللہ نے کیا لکھا, سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا. اللہ نے یہ نہیں لکھا, اگر لکھ دیتے مجھے غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو جاتا. نہ قوم عاد تباہ ہوتی, نہ قوم سمود تباہ ہوتی, قوم لوط ابھی تک چل رہی ہوتی, اللہ بچائے. اس قانون کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کینسل کرانے کی. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو سارے جرائم ہوتے, کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا غصہ میری رحمت پہ غالب ہوگا, رحمت بھی ہوگی غصہ بھی ہوگا, لیکن غصہ زیادہ ہوگا رحمت کم, تو بھی ہمارا پروگرام برباد ہو چکا ہوتا. کیونکہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا, اللہ کو سزا تھوڑی سی بھی دے دیتا نا اللہ تعالیٰ, تو وہ تھوڑی سی بھی ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہو جاتی. تو اللہ نے کہا کہ نہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے کہاں رہے گی, آگے آگے. غصہ اصل نہیں ہے, اصل اللہ کی رحمت ہے. غصہ جب آئے گا جب کوئی بہت زیادہ اللہ کو, اللہ کے حکام کو توڑ کر اس کو غضب دلائے گا. تو اس کے اللہ نے اصول کیا رکھے دیکھو,
اللہ نے کہا اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً عذاب نہیں آئے گا, توبہ کا اس کو موقع دیا جائے گا. تو اس کا مطلب رحمت غصے پہ غالب ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اگر دوبارہ ہو گیا دوبارہ چانس دوں گا اس کو, تیسری دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ چانس دوں گا, چوتھی دفعہ ہو گیا, بولو نا, چوتھی دفعہ چانس, پانچویں دفعہ گناہ ہو گیا, پانچویں دفعہ چانس. حدیث میں آتا ہے نا, ایک شخص نے ایک بندے کو قتل کیا, اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے, اس نے دوبارہ قتل کیا, اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے, نہیں کی توبہ. تیسرا بندہ قتل کیا, اللہ نے چانس دیا اب توبہ کر لے, اس نے کہا, اس نے نہیں کی توبہ. چوتھا, پانچواں, کتنے مار دیے؟ 99. 99 کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا مناسب کام مجھ سے تھوڑا نامناسب چل رہی, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی کہے کہ چلو کرتے رہو, آخر میں توبہ کریں گے. ہزاروں میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کو اتنے جرائم کرنے کے بعد توبہ کا خیال آئے, ورنہ 99% کو توبہ کا خیال نہیں آتا. اس لیے شروع میں ہی بچ جاؤ, شروع میں ہی بچ جاؤ. گناہ کر کے توبہ بڑا مشکل کام ہے, گناہ سے بچنا آسان ہے, کر کے توبہ کرنا مشکل ہے, کیونکہ لت پڑ جاتی ہے اس گناہ کی. دیکھو جو شراب نہیں پیتے بچے ہوئے ہیں, آسان ہے نا, پی کے چھوڑنا آسان ہے, مشکل ہے, مشکل ہے. تو 99 کے بعد اس کو خیال آیا, پھر 100 مار دیے, پھر خیال آیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, 100 کے بعد جب توبہ کی ہے تو اللہ نے 100 کے 100 قتل معاف کر دی. تو رحمت غصے پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر موت کا وقت آ گیا نا تیرا اور اب تو توبہ کر رہا ہے, اب معاف نہیں ہوگا. کیونکہ اب بھی اگر معافی کا آپشن ہو پھر تو سارے کریں گے, تو پھر غضب, پھر اس کا مطلب اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. تو اللہ نے ایک شک جو لکھی تھی وہ یہ نہیں لکھی تھی کہ میں ہمیشہ رحم ہی کروں گا, غصہ نہیں کروں گا. اس میں غصے کا تذکرہ تھا, لیکن کہا کہ رحمت غصے پر غالب رہے گی. تو اب اگر کوئی موت کے وقت توبہ کرتا ہے, کیونکہ موت کے وقت تو عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, فرشتے اور عذاب آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا بھائی, ہزاروں بچوں کا قاتل 20 دفعہ سمجھایا گیا, موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا گیا, اتنے بڑے پیغمبر کو معجزے دکھائے گئے, سب کچھ, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. بتایا گیا اب بھی توبہ کر لے. آخری چانس دیا گیا کہ بھائی سمندر میں راستے بن رہے ہیں, پانی میں, کیسا معجزہ, بنی اسرائیل وہاں سے گزر رہے ہیں, سمندر پھٹ گیا ان کے لیے, کتنا بڑا معجزہ دیکھا نا. وہاں بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا. کتنا بڑا اللہ نے اس کو آپشن دیا. اس کمبخت کو پھر بھی خیال نہیں آیا, اپنی فوجیں لے کے اسی راستوں میں اتر گیا جو کس کے لیے بنے تھے, بنی اسرائیل کے لیے. ابے بھائی یہ تو اس کے لیے اللہ نے تمہارے سامنے بنائے ہیں, ورنہ پانی ایسے کہاں پھٹتا ہے. دماغ کیا ہو گیا تھا خراب, اترا ہے اور پانی اللہ نے جوڑ دیا. تو یہ نہیں سدھرے گا. جیسے میں 4 شادیوں پہ بیان نہیں چھوڑوں گا نا, تو ہم تو غلط بات پہ تو نہیں اڑے ہوئے نا, صحیح بات پہ اڑے ہوئے. لیکن فرعون کس پہ اڑ گیا تھا؟ غلط پہ. تو فرشتوں نے بول دیا یہ نہیں سدھرے گا, یہ نہیں. اور واقعی جو برے لوگ ہوتے ہیں ایک حد تک جانے کے بعد پھر ان میں سدھرنے کا چانس ختم. اللہ تو توبہ کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے, لیکن پھر بندے کا چانس ختم, بندہ کرتا نہیں ہے توبہ. تو پھر کیا ہوا ہے, اللہ نے سمندر کو ملا دیا. جب ملایا ہے تو فرعون کا جب پانی حلق میں جانا شروع ہوا, فرعون نے کیا کہا, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ہمارے استاد جب اس آیت کا ترجمہ کرتے, ہمیں درس جب قرآن ہم پڑھا رہے تھے نا ہمیں قرآن مدرسے میں, تو وہ اس آیت کے بڑا مزہ لے کے ترجمہ کرتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو ساری زندگی فرعون ایمان نہیں لایا, مرتے ہوئے لائے تو بڑی ڈیٹیل سے لایا ایمان. انہو, یہ ہو ضمیر شان ہے. جو عربی گرامر جاننے والے طلبہ ہیں ان کو پتہ ہے ضمیر شان کسے کہتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ قصہ یہ ہے, کہ بات یہ ہے, کہ اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں. یعنی جب آپ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہیں نا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ, تو اس کے لیے ہو ضمیر لائی جاتی ہے, اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. تو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی یہ مطالبہ کرتے رہے کہ تو ایک دفعہ زبان سے کہہ دے آمنت باللہ, میں کس پر ایمان لایا, اللہ پر. یہ سینٹنس زبان سے نکال دے. فرعون اتنا سا مختصر جملہ بھی زبان سے نکالنے کے لیے پوری زندگی تیار نہیں ہوا, بلکہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. لعلی ابلغ الاسباب, لاؤ سیڑھیاں لے کر آؤ, میں ذرا آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں. اطلع الی الہ موسیٰ, موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھوں ہے بھی یا نہیں ہے. اس طرح کی
فضول باتیں کرتا تھا جیسے آج کل ملحد لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا. ساری زندگی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا, اور جب پانی منہ میں جانے لگا ہے اس کو پتہ چلا اب ہم گئے, تو کیا کہتا ہے, آمنت انہو, میں ایمان لایا. بات نہیں, ایک اور جگہ کا انہو, وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے اس وقت, کہ آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں ایمان لایا اس بات پر, انہو کہ بات یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں. تو اس سے پہلے اس نے ضمیر شان لا کے پوری تمہید باندھی ہے. بات یہ ہے کہ, ٹھیک ہے نا, تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گویا فرعون بزبان حال یہ کہہ رہا تھا فرشتوں کو, بھائی ایک منٹ ذرا ٹھہرو, بات تو سنو, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ایکچولی بات یہ, اس کی مثال ہے جب ہم کسی چور کو پکڑ کے چترول لگاتے ہیں نا, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو, تو وہ یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں, اس کو پتا یہ تو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, بھائی بات یہ ہے کہ بات تو سنو یار, یعنی تم کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے رکو گے تو میں آگے ایکسپلین کروں گا. تو یہ بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے بات آگے آ رہی ہے تو مجھے مارو نہیں, پہلے ذرا میری بات سنو. پھر وہ آگے کوئی بھی کہانی بنا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز اٹھائی ہے لیکن ایکچولی ہوا یہ تھا, یہ کچھ بھی کس سے سنائے گا نا آگے. لیکن وہ جو بات شروع کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے, بھئی بات یہ ہے کہ بات تو سنو. بات تو جیسے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں بات تو سنو, ریلیکس, آر یو ریلیکسنگ. وہ ایک آدمی سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا, تو ایسے کرتا پہن کے نا بڑے مزے سے, تو ایک شخص گیا, آر یو ریلیکسنگ. اس نے کہا نو. اس کو بڑا اشکال ہوا کہ ریلیکس تو کر رہا ہے, پتہ نہیں کیوں منع کر رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. دوسرا گیا, آر یو ریلیکسنگ, کہتے ہیں نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو پھر تو کیا کر رہے ہیں, اتنے مزے سے لیٹا ہوا ہے, ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریلیکس ہو رہا ہے تو. تیسرا آیا, آر یو ریلیکسنگ, نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. چوتھے نے بولا, بھائی اتنے لوگ آ کے تجھ سے پوچھ رہے ہیں آر یو ریلیکسنگ, تو بول دے. کہتے ہیں میں آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. کہتے ہیں آئی ایم سنجیت سنگھ بھائی, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو یہ خیر بیچ میں ویسے ہی ایک رائتا اور چٹنی کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھانا چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں چٹنی کے طور پہ, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کہا, بھائی تھوڑا ریلیکس, کیا کرو بھائی ریلیکس ریلیکس, ابھی کیوں ڈبو کے مجھے مار رہے ہو یار, تھوڑا کیا کرو ایک ریلیکس. بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا, تھوڑا فرشتوں کو کیا کرنا چاہ رہا تھا, ریلیکس. تو بات یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ, تو بھائی اب بھی اگر اللہ معاف کر دیتا نا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. اللہ کی صفت انتقام کی آپ نفی کر رہے ہو, کیونکہ ایسے موقع پہ تو سب ہی توبہ کر لیتے ہیں. جب قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, برزخ کی وحشت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, تو بھائی پھر تو سب ایمان لے آئیں گے. تو اس لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا, موت سے پہلے واپسی کا آپشن ہے. کچھ بھی کر لو اللہ اپنے در سے مایوس نہیں کرے گا, کچھ بھی کر لو. لیکن جب موت قریب آ گئی نا اور اس جہان میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے, اب نہیں ہوگا. پھر اللہ کا اصول اتنا سخت ہے, اللہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی ساری دولت دے کے بھی عذاب سے جان چھڑانا چاہے گا جان نہیں چھوٹے گی. تو یہ لا اللہ نے کیا کر دیا, بولو, لکھ دیا. آگے سارا اسی اصول کے تحت اللہ نے قانون سازی. تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ انہی میں اللہ نے لکھ دیا تھا کس کا جو ہے نا ٹرک, اتنی بائکیں گزر جائیں گی, اور جب یہ گزرے گا تو جو کھڈوں میں ٹائر آ کے اوپر کا کنٹینر لوز ہوا تھا نا, تو وہ اسی سلسلے میں لوز ہوا تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ ہم نے لوز کس سلسلے میں کیا تھا, اس سلسلے میں کیا تھا کہ اس کے اوپر گرے, اس کو مارنا تھا ہم نے. تو اب جب اللہ بچائے ہم سب کو ایسے حادثوں سے, تو پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہائے یوں ہوتا تو یوں ہوتا. بھائی جو مقدر میں تھا ہو گیا. ہاں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کھڈوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں کہ یہ کھڈا تو مقدر میں لکھا ہوا تھا اور اس کنٹینر نے تو گرنا تھا. ہم تو چونکہ اسباب کے مکلف ہیں, اس لیے ہم نے اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں. کامیابی نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
اسباب تو کامیابی کے اختیار. تو حکومت کے خلاف تو احتجاج ہوگا. میں بار بار نا لوگ میرے بیانات کو چلا رہے ہیں وہ کہ میں نے کہا ہے نا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو بنگلہ دیشیوں نے بغاوت کی تو کامیاب ہو گئے. ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں, بنگلہ دیشیوں والی بغاوت کے ہم خلاف نہیں ہیں. وہ والی تو کرو, اس سے تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میرے بیان پہ بہت سارے لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوت مت کرو. تو دیکھو مفتی صاحب اسٹیٹ کے پٹھو بن گئے, اور مفتی صاحب نے کہا جو بغاوت کامیاب نہیں ہوتی اس میں خون خرابہ ہوتا ہے. تو دیکھو حسینہ واجد کے خلاف بغاوت ہوئی نا بنگلہ دیش میں, کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور بنگلہ دیش کا اس کو فائدہ کتنا ہوا؟ کتنے جماعت اسلامی کے پرانے بوڑھے جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے چھوڑ دیے گئے, ان کی جان بخشی ہو گئی. اور ایک ایسی حکومت آ گئی جو انڈیا کے کنٹرول میں نہیں ہے. پہلے تو پورا انڈیا ہی چلا رہا تھا اس کو, تو ایک آزاد حکومت آ گئی وغیرہ وغیرہ. دیو مفتی صاحب کی بات غلط ثابت ہو گئی. مفتی صاحب کی بات آپ نے سمجھی نہیں ہے تو غلط کہاں سے ثابت ہو گئی؟ مفتی صاحب جو میں کہہ رہا ہوں کہ بغاوت مت